अस्सलाम वालेकुम। जानज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। कोर्ट्स के हवाले से तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते ही रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको ज़रा सियासी महाज के ऊपर बताया जाए, इन्फॉर्म किया जाए कि क्या कुछ हो रहा है। और बिलखसूस आज का हमारा टॉपिक ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और पंजाब की सूबाई हुकूमत, ये दोनों मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक दूसरे के मुखालिफ सियासी जमातें हैं, इनका कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि किस गवर्नमेंट में कौन सी हुकूमत ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर रही है। इस मामले के ऊपर हमाद हसन साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने हमें वक्त दिया, शुक्रिया हमाद हसन साहब का। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये ज़रूर है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको मिल सके। तो हमाद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि दो हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज साहिबा, आपका अपना ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, वहाँ पे आपने एक तवील वक्त तक सहाफ़त की, सहाफ़ती शोबे से वाबस्ता रहे। तो अगर इन दो सूबाई हुकूमतों का कंपैरिजन करें हम, तो क्या देखते हैं आप? शुक्रिया जान साहब। देखिए, इस वक्त एक अजीब सूरत हाल का सामना है। जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं दोनों हुकूमतों का, यानी मुस्लिम लीग का और पीटीआई का। मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं बोल रहा, वो तो ऐसे ही एक वो बनाया हुआ है, असल में ये पीटीआई ही है। तो जब इन दोनों हुकूमतों के परफॉर्मेंस का तज्जिया करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन जब हम इनके सियासी कारकुनों का तज्जिया करते हैं और हुकूमती या जमाती रवैये का तज्जिया करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो बहुत वाज़ेह है। परफॉर्मेंस के हवाले से हम देखें तो पंजाब हुकूमत ने अपने 100 दिनों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी कर दी। नवाज शरीफ, ITCT और होम डिलीवरी मेडिसन और ये तमाम माजूर स्पेशल बच्चों के लिए एजुकेशन, ये बहुत सारे वो तो सामने आ गया 100 दिनों की कारकर्दगी। लेकिन जब हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कारकर्दगी का नामो निशान तक अभी नहीं है। यानी वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अपने सियासी कारकुनों को वो फूड दिया जा रहा है जो उनकी ज़रूरत है। गालम गलोच, इल्ज़ामात, दुशनाम। अभी स्वात जलसे में चीफ मिनिस्टर गंडापुर ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, उससे पहले वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ उलझे और एनेक्सी में शिफ्ट कर दूंगा, तेल बंद कर दूंगा, ये बातें होती रही। लेकिन इसके बावजूद आप तारीख का जबर दे के सियासी कारकुनों के साथ कि मुस्लिम लीग की बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद अपने कारकुनों के साथ उनका रवैया इंतहाई तज़हीक आमेज़ है, इंतहाई ख़राब रवैया है। यानी कारकुनों को कोई वक़्त कोई अहमियत नहीं दी जा रही है बावजूद इसके कि हुकूमती कारकर्दगी अच्छी है। दूसरी तरफ आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, वहाँ पर कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन वहाँ पर उसके कारकुन जो हैं वो इसके बावजूद भी, यानी ज़ीरो कारकर्दगी के बावजूद भी अपने हुकूमत के साथ जुड़े हैं। पंजाब के कारकुन जो हैं वो तो नाराज़ हैं अपने हुकूमत से, और पख्तूनख्वा के कारकुन उनसे राज़ी है। हालांकि राज़ी तो पंजाब के कारकुनों को होना चाहिए कि उनकी हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी है, और नाराज़ खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों को होना चाहिए वहाँ की हुकूमती कारकर्दगी नहीं है। लेकिन आप इससे हमारे जो सियासी अनार की फैली हुई है, जो हमारी सियासी जहनीत बन चुकी है, जो जिस सतह पर हम आ चुके हैं सियासी तौर पर, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कारकुनों के लिए ये बात अहम नहीं रही कि कारकर्दगी भी कोई चीज़ होती है, डिलीवरी भी कोई चीज़ होती है, हुकूमती परफॉर्मेंस भी कोई चीज़ होती है। एक ज़िद और हटदर्मी की तरफ ये सियासी तारीख गई है और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। हमारे साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई रिलेशनशिप कोई बहुत अच्छी नहीं है या कहीं पे कोई डिवीज़न है, इस बारे में क्या इत्तलात है? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले इस हवाले से बात की भी थी कि वो 4 लोगों को बरतरफ करने का नोटिफिकेशन उनकी टेबल पर पड़ा था 2-4 दिन पहले, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें एक ज़ाहिर शाह तुरू है
جو فوڈ منسٹر ہے، اور یہ فوڈ منسٹر پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، وہ جو گندم سکینڈل سامنے آیا ہے، 3 لاکھ ٹن گندم پنجاب سے خریدنا تھا، 2 لاکھ ٹن خریدے تو پتہ چلا کہ اس میں تو اربوں روپے کا گھپلا ہوا ہے، پھر 1 لاکھ روکا گیا اور پھر گاڑیاں روڈوں پر کھڑی رہی، تو اس میں اربوں، میرے معلومات کے مطابق تقریباً 5 ارب روپے کا گھپلا ہے۔ ایک تو ظاہر شاہ تورو تھے، ایک بنو سے ایک منسٹر ہے پختون یار، تو پختون یار کے بارے میں بہت سے تحفظات ہیں، اور وہاں کے تمام آفیسرز نے، مقامی آفیسرز نے کمپلین بھی کیا ہے، چیف منسٹر کو بھی، چیف سیکرٹری کو بھی، آئی جی کو بھی، دوسرے جو متعلق افسران ہیں ان کو اس کے بارے میں کمپلین بھی کیا ہے کہ رویہ بہت خراب ہے، ہر جگہ ٹانگ اڑاتا ہے، میرٹ کو وائلیٹ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں۔ تیسرا شاہرام ترکائی کا بھائی تھا، فیصل ترکائی، جو ایجوکیشن منسٹر ہے، اس کے بارے میں کچھ کمپلینٹس تھے، اور چوتھی مشال یوسف زئی تھی۔ لیکن ان چاروں کی، بختیار کی تو خیر اتنی لابی نہیں، وہ تو ان کی وجہ سے بچ گیا، لیکن فیصل ترکائی چونکہ شاہرام کا بھائی تھا، ظاہر شاہ تورو جو ہے اس کے پشت پر پنجاب کے ایم این اے، مردان کے ایم این اے عاطف خان ہے، جو عمران خان کے بہت قریب ہے، اور مشال یوسف زئی تو آلریڈی عمران خان ان کی اہلیہ کے بہت قریب ہے، تو گنڈاپور صاحب باوجود خواہش کے، باوجود اس کے نوٹیفیکیشن ان کے ٹیبل پر پڑا تھا، وہ اس نوٹیفیکیشن پر دستخط نہیں کر سکے۔ تو اس سے پہلے بھی میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ پختونخوا میں بہت طاقتور اور بہت مؤثر گروپس ہیں، اور وہاں پر ایک جماعت کی حکومت نہیں ہے، بلکہ مختلف گروپس اپنے اپنے دائروں میں رہ کر حکومت کر رہے ہیں۔ اچھا حماد صاحب، یہ بتائیں کہ بجٹ کے معاملے کے اوپر آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں، انہوں نے کل ایک بجٹ بھی پیش کیا، تو اس پہ کیا ویو ہے آپ کا؟ دیکھیں، بجٹ کو، ظاہر ہے کہ بجٹ میں تو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا ہے عوام کو، صرف ایک کھیل کھیلا گیا ہے، اور فگرز اور ہنٹس، اور اس کا ایک کھیل کھیلا گیا ہے۔ آپ نان فائلرز، ظاہر ہے اس ملک میں فائلرز ہیں کتنے؟ اچھا، وہ تو آپ نے تقریباً ملک کے 80% آبادی پر ٹیکسز کی جو شرح بڑھائی، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ جو عام لوگ جن معاملات سے وابستہ ہیں، یعنی پراپرٹی کا کاروبار اس ملک میں ہزاروں لاکھوں لوگ کرتے ہیں، پراپرٹی پر آپ نے ٹیکس اتنے زیادہ لگائے، گھریلو سامان پر لگائے، آپ نے ہر چیز پہ، جو آبادی کی جو چیزیں ہیں اس پہ اتنی زیادہ ٹیکسز آپ نے لگائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا المیہ پہلے دن سے یہی ہے کہ ہمارا بجٹ ہماری مرضی سے نہیں بنتا، ہماری ضرورتوں کے تحت نہیں بنتا۔ آپ ایوب دور سے شروع ہو جائیں تو منظور قادر اس کے فائنینس منسٹر تھے، سلسلہ آتے آتے ڈاکٹر محبوب الحق، سرتاج عزیز، اور یہ اورنگزیب صاحب تک آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں کے، بلکہ ایک منسٹر تھے ڈاکٹر محبوب الحق، تو وہ ان چیزوں پر لوگوں کو ریلیف دے رہے تھے جو سرے سے اس ملک میں موجود ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو یہاں کے تھے نہیں۔ اسی طرح شوکت عزیز بھی یہی کچھ کرتا رہا۔ بدقسمتی سے ہمارے فائنینس منسٹرز اس مٹی سے ان کی وابستگی یا ان کا تعلق اتنا نہیں ہوتا، اور وہ نہ یہاں کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں، نہ یہاں کے لوازمات کو سمجھتے ہیں، نہ یہاں کے مسائل کو سمجھتے ہیں، اور یہی اورنگزیب صاحب کے ساتھ بھی ہے، اور پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے، کون انہیں لے کر آیا۔ تو ایک پراسرار کردار ہے، اور عوام کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو کئی سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اچھا حماد صاحب، ویسے اس پہ میں ایک کمنٹ یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ شاید قصور آئی ایم ایف کا نہیں ہے، قصور کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا بھی اس لیے ہے کہ یہاں پہ جب بھی کہیں نہ کہیں حکومت سٹیبل ہوتی ہے، ملک کی اکانومی ٹھیک ہوتی ہے، تو کوئی کسی کے اشارے کے اوپر دھرنا لے کے آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سب کچھ۔ دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے بڑی اچھی بات کی جان زیب۔ 2018 میں تو ہم فلائی کر رہے تھے اکنامکلی، جب ہم فلائی کر رہے تھے، جب ہم اوپر کی طرف جا رہے تھے، تو کون تھا جس نے اس ملک کو پیچھے دھکیلا، جس نے جمہوریت کا بھی جنازہ نکال دیا، جس نے نظام انصاف کا بھی جنازہ نکال دیا، جس نے معیشت کا بھی جنازہ نکال دیا، اور جس نے ہماری تہذیب کا بھی جنازہ نکال دیا؟ جب تک ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، جب تک انہیں کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، جب تک ان سے نہیں پوچھا جائے گا، تو پھر اس سے ہم
ہمیں نہ ٹرخایا جائے کہ ہم نے فلاں سیاستدان کو، بھئی یہ تو آپ آج عمران خان کو پکڑا ہے، کل آپ نے نواز شریف کو پکڑا تھا، اس سے پہلے آپ نے بے نظیر کو پکڑا تھا۔ اصل مجرموں کی نشاندہی ہو چکی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کس کس نے اس ملک کو برباد کیا تھا۔ ان لوگوں کے خلاف جب تک سخت ترین کارروائی نہیں ہوگی، یہ ملک آج جس نہج پر کھڑا ہے، یہ انہی لوگوں کا قصور ہے، خواہ ان کا تعلق عدالت سے تھا، خواہ ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے تھا، خواہ ان کا تعلق سیاست سے تھا۔ جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ ہمارا صاحب آخر میں صرف ایک کمنٹ کر دیں، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کل بجٹ کے شور میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سے اچانک ملاقات کی انہوں نے۔ ابھی تک یہ انفارمیشن سامنے نہیں آئی کہ اس ملاقات کا مقصد کیا تھا، نمبر ایک۔ اور سیکنڈلی، پاکستان تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی صاحب کو نومینیٹ کیوں کیا ہے مذاکرات کے لیے؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس اپنا کوئی بندہ نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو، اس کو ایک اور تناظر میں ہم دیکھیں گے۔ پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کس سے کی؟ اسحاق ڈار سے کی۔ اسحاق ڈار کون ہیں؟ وہ نواز شریف کے انتہائی قریبی ہیں، جس طرح اس کے اپنے بھائی شہباز شریف ہے، یا جس طرح مریم نواز ہے، اسی طرح۔ ایک طرف تو پی ٹی آئی وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اسحاق ڈار کی ہوئی، دوسری طرف آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے۔ یہ ان دونوں کو آپ ایک خاص زاویے سے دیکھیں تو یہ نواز شریف کے اشارے اور رضامندی کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اپنے حریف سیاسی قوتوں کی طرف پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے بڑھ رہے ہیں، وہ کہ ایک غیر محسوس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، جیسے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ محمود خان اچکزئی، تو عمران خان نے محمود اچکزئی کو اس لیے نامینیٹ کیا کہ ان کا تعلق اسی سیاسی دھڑے سے ہے جو میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک 85 سے پہلے کی سیاست تھی اور ایک 85 کے غیر جماعتی الیکشن کے بعد کی سیاست ہے، اور 85 کے بعد جو سیاست پروان چڑھی وہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی تخلیق کردہ سیاست تھی، اور اس سیاست میں نواز شریف کی جماعت بھی تھی، پی ٹی آئی بھی تھی، اور اس میں ایم کیو ایم بھی تھا، اور بہت ساری، وہ سب کے سب اس وقت اقتدار میں ہیں۔ 85 سے باہر پہلے کی جو جماعتیں تھی وہ اقتدار سے باہر ہے۔ تو اچکزئی صاحب اس روایتی سیاست کا حصہ ہے۔ تو عمران خان نے یہ بڑا زیرک داؤ کھیلا ہے کہ اس نے اچکزئی کو نامینیٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اچکزئی کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور پھر نواز شریف کے ہاں دوسری طرف شہباز شریف نے ڈائریکٹ مولانا سے ملاقات کی۔ مجھے ایسے دکھائی دے رہا ہے جیسے مستقبل قریب میں ایک بڑے سیاسی پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے جمہوری اور سیاسی قوتیں بڑھ رہی ہے، اور اس ڈائیلاگ میں عمران خان اور نواز شریف دونوں اہم کردار ہوں گے۔ ہمارا صاحب یہ بتا دیں، عمران خان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ آخری وقت کے اوپر یو ٹرن لے کے پوری جو ایک کوشش ہوتی تھی اس کو تہس نہس کر دیتے تھے۔ بہت ساری مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ ایک مذاکراتی دور اس سے پہلے بھی ہوا، عمران خان، مولانا فضل الرحمان، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، بہت ساری چیزیں الیکشن کے میٹر کے اوپر طے ہو چکی تھیں۔ اچانک عمران خان کو پتہ نہیں کہاں سے کال آتی ہے، اور وہ اپنی مذاکراتی ٹیم کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو اور باقیوں کو کہتے ہیں فوری طور پہ اٹھ کے سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے آ جائیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب اگر کوئی سنجیدہ کوشش کرتے بھی ہیں تو اس بات پہ آپ کے خیال میں کتنے فیصد چانسز ہیں کہ عمران خان یو ٹرن نہیں لے گا؟ دیکھیں، یہ آپ کی اس بات سے مجھے مکمل اتفاق ہے کہ عمران خان سیاسی حوالے سے قابل اعتبار بالکل نہیں ہے، اور ان کا جو سیاسی ٹریک ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں جن جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ان کا جو پہلا فیز ہوتا ہے، یعنی ہم نواز شریف کی طرف دیکھیں، جب وہ بے نظیر مخالف تھا تو نواز شریف کا سیاسی کردار بھی ہو بہو ایسا ہی تھا جو آج عمران خان کا ہے، یعنی میں 80s کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد نواز شریف اقتدار میں آتے ہیں، پھر نواز شریف اٹک قلعہ اور کیا کچھ نہیں دیکھتے، جلاوطنی بہت مشکلات دیکھتے ہو، اور پھر نواز شریف کی شخصیت میں ایک ڈراسٹک چینج، ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور وہ پھر سول سپرمیسی اور ووٹ کو عزت دو کی طرف بڑھتے ہیں، اور اب بھی وہ لاشعوری طور پر اسی بیانیے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے ساتھ ایک غیر محسوس فاصلہ اب بھی موجود ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے، تو اس کے وجوہات کیا ہے؟
میں کہتا ہوں کہ عمران خان ایک ٹرانزیکشنل پیریڈ سے گزر رہے ہیں، تو ہم صحافیوں کو بھی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان میں بھی وہ تبدیلی آئے جو نواز شریف میں آئی تھی۔ بہت شکریہ حماد صاحب کا، اپنے تجزیہ سنا، اور ایک کمنٹ میں آخر میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ عمران خان آرمی چیف سے بات کرنے کے خواہش مند ہیں، وہ بار بار بیانات بھی دے رہے ہیں، لیکن سیاستدانوں کو سیاستدانوں کے ساتھ ہی بات کرنی چاہیے، اور اسی سے ہی جو جمہوری روایات ہیں وہ آگے بڑھیں گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔